बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं चौधरी सज्जाद नज़ीर, CHN न्यूज़ CEO CHN न्यूज़। आज हमारे साथ हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो हिस्ट्री है पूरी, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, जो बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और वो एक नाम ज़िंदा रहने वाला नाम है हमेशा। तो उनके साहबजादे मोहतरम जनाब अली बदर साहब, जहांगीर बदर साहब के साहबजादे अली बदर साहब हमारे साथ हैं। तो मैं इनसे गुजारिश करूँगा कि ये हमें बताएंगे कि बचपन से जो पार्टी इन्होंने आँख खोली, तो लाजमी बात है कि इन्होंने पीपल्स पार्टी को ही देखा, तो अपने बचपन के कुछ वाक़यात और पार्टी के बारे में थोड़ा बताएंगे जरा। जी सर, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको मुबारक देता हूँ, आपने ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है और ये जो चैनल स्टार्ट किया है। ये जो आपने बेसिकली बात की है बचपन के हवाले से, तो मेरी जब पैदाइश हुई है तो उस टाइम पे मेरे वालिद साहब जेल में थे, क्योंकि जब उनकी शादी हुई है अप्रैल 77 में, उसके बाद वो 4 महीने बाद अगस्त 77 में जब भुट्टो साहब लाहौर आ रहे थे तो एयरपोर्ट से पकड़े गए और फिर उनको जो पहला मिलिट्री कोर्ट बैठा था तो उसके अंदर उनको सज़ा दी गई 1 साल और 10 करोड़ की, और उसके अंदर पार्टी के मुतअद्दिद लीडरान को पकड़ा गया, उनको भी सज़ाएँ हुई। तो 1978 जनवरी में मेरी पैदाइश हुई, तो उस टाइम पे मेरे वालिद साहब और जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब कोटलखपत जेल में इकट्ठे थे। तो भुट्टो साहब को भी उधर ही उन्होंने पकड़ा, कैद किया हुआ था, मेरे वालिद साहब भी। तो वहाँ पे जब पैगाम गया मेरी पैदाइश के हवाले से, तो फिर किसी मौके पे मेरे वालिद साहब ने भुट्टो साहब को ये बताया कि भुट्टो साहब को पता चला, तो उन्होंने मेरे वालिद साहब को कहा कि अपने बेटे की एक तस्वीर मंगवाइए। तो मेरी वो तस्वीर फिर कोटलखपत जेल में, उस ज़माने में ये सोशल मीडिया और ट्रैवल और कम्युनिकेशन बहुत आसान नहीं होती थी, बड़ी मुश्किल होती थी। तो जो मुलाकातें होती थी वो 15 महीने में 2 मुलाकातें होती थी, 15 दिन बाद घर से मुलाकात होती थी, और घर वाले खाना लेके जाते थे और उनकी आधा घंटा पौना घंटा या घंटा मुलाकात होती थी, और उसमें वो सारे जो कम्युनिकेशन और मैसेजेस और सारी चीज़ें वो उधर दिए जाती थी। तो उस वक्त फिर मेरी तस्वीर दी गई। फिर मुझे ये एजाज़ हासिल है कि भुट्टो साहब ने मेरी तस्वीर के पीछे अपनी हैंड राइटिंग से लिखा। फिर बेगम नुसरत भुट्टो साहब को हमारे घर भेजा, अंदरून शहर वाले, वो वहाँ पे आई, तो उन्होंने भुट्टो साहब के कहने पे आके मेरा नाम जो है वो भुट्टो साहब के नाम पे रखा, मेरा नाम जुल्फ़िकार अली बदर रखा। तो ये एक हिस्टोरिकल वाक़या है। और फिर उसके बाद मेरी जो पहली सालगिरह है वो भी कोटलखपत जेल में हुई। उस टाइम पे भी मेरे वालिद साहब जेल में ही थे, तो फिर वो जेल से स्पेशल परमिशन ली गई, तो वो हमारी फैमिली के सारे जो अजीज़ व क़ारब रिश्तेदार हैं वो फिर जेल में स्पेशल परमिशन के तौर पे जब दी गई तो वो फिर सारे जेल गए, और जेल में ही मेरी पहली सालगिरह का केक काटा गया। उस टाइम पे रोज़नामा मसावात बहुत मशहूर था, और उसके अंदर अखबार में ख़बर भी छपी कि जुल्फ़िकार अली बदर की पहली सालगिरह कोटलखपत जेल में मनाई जाएगी, और ये बड़ा एक तारीख़ी वाक़या है। और फिर उसके बाद मुझे तो याद पड़ता है, जो मेरे ज़हन में है, हम गुजरांवाला 2 साल मेरे वालिद साहब को जेल में रहे, उधर जाते आते रहे, और फिर हम मियाँ वाली जेल गए, और फिर शेखुपुरा शाहकोट जेल गए, और फैसलाबाद जेल में रहे। पंजाब की मुतअद्दिद तकरीबन सारी जेलों में उन्होंने वक्त गुजारा है, और मैं तो छोटा था, मुझे तो सारा याद नहीं। फिर शाही किले का मुझे याद है, मैं छोटा होता था। अली सर, मैं सॉरी आपकी बात को आगे बढ़ाता हूँ। तो मैं चाह रहा था कि बचपन से जो माशाल्लाह कुछ अच्छी से, जैसे आपने बताया, ये एक हिस्ट्री है जो आप बता रहे हैं, ये हिस्ट्री है कि आपने माशाल्लाह भुट्टो साहब ने आपका नाम तजवीज़ किया। इसी तरह आप अपने वालिद साहब की जो पुरानी यादें हैं,
جو وہ ینگ تھے، تاکہ جب پارٹی انہوں نے مطلب جوائن کی ہے اس طرح، تو وہ خود بھی بڑے ینگ تھے، نوجوان تھے. تو اس طرح کی ان کی کچھ چیزیں ہمیں بتائیں جو ایک ہسٹری ہو جو کہ پاکستان کی تاریخ میں. جیسے جہانگیر بدر صاحب کے بارے میں ان کا بہت بڑا فین تھا، میں ان کو بہت پسند کرتا تھا. وہ ہمارے یو کے میں آتے تھے، ادھر انہوں نے بہت سارا پارٹی کو فعال کیا. اس کے بعد جب ان کی ڈیتھ ہوئی تو میں نے دیکھا کہ پاکستان کے کونے کونے سے لوگ، پاکستان کا کوئی ایسی سیاسی پارٹی، پاکستان کا کوئی ایسا مخالف جو پیپلز پارٹی کا بھی مخالف تھے، کوئی ایسا بندہ نہیں جو افسوس کے لیے ادھر نہ آیا ہو. اور یہ بہت بڑا جنازہ تھا اور ان کی بہت یہ ان کا ریکارڈ تھا. تو آپ ذرا ہمیں ان کی کوئی اچھی سی یادیں بتائیں جو ان کی جوانی کی یادیں تھی، اور اپنی بھی بتائیں. دیکھیں، جو بدر صاحب نے اپنا جو کیریئر کا سٹارٹ کیا نا، وہ جب ریلوے کالج، اسلامیہ کالج ریلوے روڈ پہ گئے تو انہوں نے وہاں سے ہی اپنی اسٹوڈنٹ پالیٹکس کا آغاز کر دیا تھا. پھر وہ ہیلے کالج میں آئے، پھر اس کے بعد پنجاب یونیورسٹی ہیلے کالج سے انہوں نے بی کام آنرز کیا، ایم کام کیا، پھر ایم اے سیاسیات کیا، پھر ایل ایل بی کیا. تو ان کی جو بیسیکلی جو اسٹوڈنٹ پالیٹکس کے اندر اسٹوڈنٹ یونین کی الیکشن انہوں نے لڑے، اور اس ٹائم پہ ہی وہ ایک اسٹوڈنٹس کے اندر بہت جو ہے نا انہوں نے نام کما لیا ہوا تھا اسٹوڈنٹ پالیٹکس کے اندر. اور جب بھٹو صاحب نے ایوب خان کی گورنمنٹ کو چھوڑ کے وہ لاہور آئے، اس ٹائم اسٹوڈنٹس نے ہی ان کو سپورٹ کیا. اور لارڈز ہوٹل ہوتا تھا ادھر مال روڈ پہ، تو ادھر ان کو انوائٹ کیا بھٹو صاحب کو سارے اسٹوڈنٹس نے. میرے والد صاحب بھی بیچ میں تھے، انہوں نے کیا، اور وہاں پہ ان کی پہلی دفعہ بھٹو صاحب سے ملاقات ہوئی. اور وہاں پہ بھٹو صاحب نے ان کو کہا کہ آپ میرے ساتھ کام کریں. اس ٹائم پہ پارٹی بنی نہیں تھی، اور کوئی آئیڈیا بھی نہیں تھا کہ آگے آ کے کوئی پاکستان پیپلز پارٹی کے نام کی پارٹی بنے گی. تو بھٹو صاحب سے ایک ان کا وہ پیار محبت عزت کا رشتہ بن گیا. اور وہ بھٹو صاحب چونکہ ایک پاپولر لیڈر تھے، اور اس ٹائم پہ ان کا ایک سٹانس ایسا تھا کہ بہت سارے اسٹوڈنٹس اور لوگ ان کے ساتھ چل پڑے تھے اور لوگ ان سے پیار کرتے تھے. تو وہاں سے وہ سلسلہ چلا. جب پارٹی بنی تو وہ ایز اے اسٹوڈنٹ لیڈر ہی رہے. پھر 72 سے لے کے 77 تک وہ پڑھاتے رہے. اس ٹائم پہ گورنمنٹ آ گئی ہوئی تھی، تو بھٹو صاحب کے ساتھ ان کا آن اینڈ آف ایز اے اسٹوڈنٹ لیڈر انٹریکشن رہتا تھا. تو ماضی کی بہت زیادہ، میں تو اس ٹائم پہ پیدا نہیں ہوا تھا، لیکن جو انہوں نے اپنے بک میں لکھا ہے یا جو قصے انہوں نے سنائے، تو اس ٹائم پہ پھر وہ پڑھاتے تھے پنجاب یونیورسٹی میں 72 سے 77 تک. ابھی وہ پڑھا رہے تھے ایز اے لیکچرر ہی. تو وہاں پہ یہ بھٹو صاحب کو گورنمنٹ سے نکالا، مارشل لا لگ گیا، اور وہ جب لاہور آئے وہاں پہ ان کی گرفتاری ہو گئی، اور وہاں پہ جیل میں ہی پھر ان کے ساتھ ایک عہد وفا ہوا. اور انہوں نے کہا آپ نے میری بیٹی کے ساتھ کام کرنا ہے، اور انہوں نے ہاتھ میں ہاتھ پکڑ کے وعدہ لیا. تو وہ ایک سلسلہ چلتا رہا، اور وہ پھر 50 سال کا طویل سفر انہوں نے گزارا. علی صاحب اس میں دیکھیں، میں جو آپ کو اس کے اندر واقعہ سناتا ہوں، اس سے پہلے کا تو مجھے یاد نہیں، پر مجھے 86 کا یاد ہے کہ 86 میں جس دن بی بی نے لاہور آنا تھا 10 اپریل 1986 کو، میں تو اسکول جاتا تھا، بڑی کم نوجوان عمری تھی، اسکول جانے والے دن تھے، کہ رات کو 2 بجے مجھے میری والدہ نے اٹھایا کہ تمہارے پاپا آئے ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں چلنا ہے، کل بی بی نے آنا ہے، تو چل کے تمہیں دکھائیں کہ وہاں پہ کیا انتظامات ہیں. تو اس وقت میرے جو ایک کزن ہے، پھوپھو کے بیٹے شاید اقبال صاحب، وہ بھی پڑھتے تھے، ہمارے گھر میں ہی رہتے تھے. اور میرے جو تایا کے بیٹے مبشر جمیل صاحب، وہ بھی ہمارے ساتھ گھر پہ تھے. تو 2 میرے وہ کزن بردرز، ایک میں اور ساتھ میری والدہ، ہم لوگ سارے فیملی ممبر میرے والد گاڑی میں بٹھا کے رات کو 2-2:30 بجے مینار پاکستان لے کے گئے. اور جب گئے تو میں گاڑی میں بیٹھ کے، اس ٹائم میں آدھا نیند میں تھا، جب میں ادھر گیا تو میں نے دیکھا کہ لوگ ہی لوگ ہیں، اتنے لوگ ہیں. تو میں نے والد صاحب کو اس ٹائم کہا، میں نے کہا بی بی کدھر ہے، بی بی آ گئی، یعنی اتنا رش تھا. تو انہوں نے کہا نہیں، بی بی نے صبح آنا ہے. تو یہ بی بی کے آنے کے لیے لوگ جشن منا رہے ہیں، خوشی کا اظہار کر رہے ہیں اور اکٹھے ہیں.
پھر انہوں نے جا کے ہمیں سٹیج دکھائی اور وہ مجھے ہلکی سی ایک واقعہ ماضی کا یاد ہے. تو اس ٹائم پہ پھر یہ کہ بی بی شہید نے 2004 میں جب ہاؤ ٹو بی اے لیڈر بدر صاحب نے لانچ کی, انہوں نے 86 کے حوالے سے جو میری بی بی کی پہلی ملاقات تھی وہ انہوں نے اپنی اس بک لانچنگ کے اندر اس کا ذکر کیا ہوا ہے. تو میرے لیے وہ بہت آنر کی بات تھی کہ بی بی کو وہ بات یاد ہے. حالانکہ لیڈر جب اتنے مصروف ہوتے ہیں ان کو یاد نہیں رہتا کہ میرے والد صاحب نے نیچے سے اٹھا کے ٹرک پہ اوپر کیا اور کہا کہ بی بی یہ میرا بیٹا علی ہے, اور اس قصے کو بی بی نے ایز اٹ از ہی بیان کیا ہے. وہ بھی میں کسی ٹائم آپ کو کلپ دکھاؤں گا. تو یہ بڑا ایک تاریخی واقعہ ہے. علی بھائی اس میں یہ ہے کہ ایک اولاد کے لیے یہ دنیا میں سب سے بڑی چیز ہوتی ہے کہ اس کا باپ جو ہے وہ اس کی تعریف کرے. یہی اس کا ساری عمر کا ایسٹ, یہی اس کا خزانہ ہوتا ہے کہ اس کے باپ نے ساری دنیا کے سامنے یا علیحدہ تعریف کی جائے. جیسے جنگیر بدر صاحب نے ہمارے ساتھ, میں تھا بیٹھا ایک دو اور دوست سے, تو انہوں نے ذکر کیا کہ جو میرا بیٹا علی ہے وہ بہت بڑا ماشاءاللہ سیاستدان ہے اور بہت بڑا ایک ویژن رکھنے والا بچہ ہے. تو ہمیں یہ سن کے بڑی خوشی ہوئی. تو آپ ہمیں بتائیں کہ آپ میں انہوں نے اتنے ٹیلنٹ دیکھے تھے, اتنی کوالٹیز دیکھی تھی, تاکہ پھر آپ اپنی بتائیں کہ آپ نے جو اپنی ٹریننگز کی ان کے انڈر رہ کے جو آپ نے ان سے سیکھا اس کے بارے میں ہمیں تھوڑا سا بتائیں پلیز. دیکھیں میں نے والد صاحب بچپن سے ہی, جب ان گھروں میں ہمارے اس ٹائم پہ مسلم ٹاؤن ہم رہتے تھے, تو شیخ رفیق صاحب ہمارے ایک پارٹی کے سینئر رہنما تھے, وہ آتے ہوتے تھے. تو ان کی شکل بھٹو صاحب سے بڑی ملتی تھی. تو جب وہ آتے ہوتے تھے مجھے لگتا تھا بھٹو صاحب گھر آئے ہیں. میں چھوٹا تھا, میں نے تو بھٹو صاحب کو دیکھا نہیں تھا. تو وہ پھر کیا ہوا کہ جب میں آتا تھا کہ بھٹو صاحب آئے تو میں ان کے ساتھ آ کے بیٹھتا تھا. تو سارے لیڈر پھر جب میٹنگ ہوتی تھی تو وہ کہتے تھے بھٹو صاحب کا فین آیا, وہ مجھے ساتھ صوفے پہ بٹھا لیتے ہوتے تھے مسلم ٹاؤن گھر میں. تو اس وقت پھر میں بیٹھ کے دیکھتا رہتا تھا کہ کیا چلتا ہے. اس ٹائم پہ مجھے آئیڈیا تو نہیں ہوتا تھا, پر ود دا پیسج آف ٹائم جب میں چیزیں دیکھتا رہا, معاملات کرتا رہا, الیکشن دیکھے, کئی اتار چڑھاؤ دیکھے, دو جو شروع کی 88 اور 93 کی گورنمنٹ آئی, ہمیں تو گورنمنٹ کا بھی نہیں پتا تھا کہ گورنمنٹ کس چیز کا نام ہے اور کیا ہوتا ہے کیا. ہمیں تو اتنا پتا ہوتا تھا کہ لوگ آ رہے ہیں کام کرانے کے لیے اور جا رہے ہیں. ہاں, اس کے بعد جب میں نے دیکھا پریکٹیکلی, جب میں اسکول سے باہر آیا, کالج میں آیا, لوگوں سے انٹریکشن سٹارٹ ہوا 93 کے الیکشن کے بعد, تو اس ٹائم پہ پھر میں والد صاحب کو جب وہ کوئی سیاسی میٹنگ کرتے تھے یا کسی سے ملتے تھے تو میں ان کو صرف یہ کہتا تھا کہ اگر آپ اس میں یہ کر رہے ہیں اور اگر اس میں تھوڑی سی آپ بہتری اس طرح کر لیں تو چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. اب دیکھیں کہ 97 میں انہوں نے کمپیوٹر سیکھنا سٹارٹ کیا, تو ہم میرے بہن بھائی بھی, ہم ذرا تھوڑا سا ہوتا تھا کہ ینگ بچوں کے ساتھ کالج کے اندر جا کے کمپیوٹر سیکھتے ہوئے, بدر صاحب کا ایک نام تھا اور ایک سینئر آدمی جب جا کے کمپیوٹر سیکھ رہا تو ہم کہتے تھے پاپا آپ کیا کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا یار بات یہ ہے کہ فیوچر جو ہے نا وہ ساری پولیٹکس بھی اور سارا فیوچر وہ یہ سارا کمپیوٹر ہی ہے اور یہ ٹیکنالوجی ہے جو آگے چلے گی. اس ٹائم پہ لوگوں کو پتہ بھی نہیں تھا. اور پھر یہی ہوا کہ 99 میں بی بی جب ضلع وطن ہوئی تو ساری پولیٹکس کمپیوٹر پہ ہی آ گئی, ای میل کے تھرو ہونے لگ گئی. اور پھر اس کے بعد 99 میں بی بی باہر چلی گئی کمپیوٹر میں, 2000 میں باہر پڑھنے چلا گیا. جب 2001 میں میرے والد صاحب کو جنرل مشرف نے پکڑا, پھر 2 سال وہ جیل میں رہے, تو پھر واپس آ کے جب 2003 اپریل میں ان کی بیل ہوئی, اس کے بعد پھر جو کمپیوٹر کے حوالے سے معاملات ہوتے تھے یا پولیٹکس کو یا تنظیم سازی کے حوالے سے معاملات ہوتے تھے, تو اس کے اندر پھر کیا ہوتا تھا کہ میں ان کو ان پٹ دیتا تھا کہ آپ جو کام کریں اس کے اندر تھوڑی سی چیز اگر آپ ایسے کر لیں, دنیا میں ایسے ہو رہا ہے, تو وہ اس چیز کو ان پٹ لیتے تھے, کبھی نہ نہیں کرتے تھے, پھر اس چیز کو سیکھتے تھے, کہتے تھے مجھے سمجھاؤ سکھاؤ, پھر وہ سیکھ کے اس کو وہ کرتے تھے. اس سے یہ ہوا کہ جو انہوں نے سیاست کی, آج آپ دیکھیں کہ لاہور پنجاب کے اندر, پاکستان کے اندر, وہ ابھی پارٹی کے اندر کوئی ایک بھی بندہ ایسا نہیں ہے کہ اس کو فالو کر سکتا ہو. تو لہٰذا چیز کہنے کی ہے کہ جو دنیا کے اندر چینجز آ رہی ہوں وہ چینجز کو آپ کو اڈاپٹ کرنا چاہیے, اس کو
پھر لرن کرنا چاہیے، پھر اس کی لرننگ کے بعد اس کی امپلیمنٹیشن کرنی چاہیے، یہ وہ کام کرتے تھے. اور میں جو انپٹ ہو سکتا تھا میں سنسیئرلی آپ کا ساتھ تھا ان کے ساتھ. ایک چیز جو میں نے دیکھی ہے جی، پوری دنیا میں جو میرا نالج ہے اس کے مطابق پوری دنیا میں کسی بندے نے اپنے لیڈر پہ، اپنے لیڈر کی شخصیت پہ پی ایچ ڈی نہیں کی. تو بدر صاحب کا یہ اعزاز پوری دنیا میں ہے. ہماری پیپلز پارٹی کو یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ انہوں نے اپنی لیڈر پہ محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے اوپر پی ایچ ڈی کی ہے. یہ اس کے بارے میں آپ ذرا تھوڑا سا ہمیں بریف کریں. جی اس کے اندر ایسا تھا کہ بیسیکلی جب 2008-9 کے بعد سیاست ایسا گورنمنٹ آ گئی، کوئی ایسا خاص ایکٹیویٹی تھی نہیں، نیب کے کیسز چل رہے تھے، تو اس ٹائم پہ پھر ان کا بھی تھوڑا پڑھائی لکھائی کی طرف تھا ذہن، آرٹیکل بھی لکھتے تھے چیزیں. تو پھر ہم نے ان کو کہا کہ آپ پی ایچ ڈی کریں کسی ٹاپک پہ. تو گھر کے اور بھی لوگوں نے سجیسٹ کیا، ہم نے بھی کہا. انہوں نے پھر کافی ریسرچ کی کہ کس چیز پہ کروں. تو چونکہ ان کی لائف کی جو ساری زندگی کے 30 سال سٹرگل کے گزرے وہ شہید رانی محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ ہی گزرے تھے. تو پھر انہوں نے جو مشاورت کر کے جو رزلٹ نکالا وہ یہ تھا کہ وہ جو ریسرچ کا ٹاپک ہے نا وہ محترمہ بینظیر بھٹو کی پولیٹکس کے اوپر ہونا چاہیے. تو وہ جب انہوں نے ریسرچ بی بی پہ شروع کی تو اس کے اوپر بھی پرٹیکولر کسی ٹاپک کے اوپر کرنا ہے کہ بی بی کی سٹرگل کے اوپر کیا چیز ہونی چاہیے. تو وہ ٹاپک تھا ریزیلینس اینڈ ریزسٹنس ان دا پولیٹکس آف ساؤتھ ایشیا، سبجیکٹ بینظیر بھٹو. تو وہ پھر انہوں نے اس کے اوپر ریسرچ کی اپنا. تو وہ 77 سے لے کے جب انہوں نے بی بی شہید نے سٹرگل سٹارٹ کی اور 88 تک جب وہ پرائم منسٹر بنی، یہ پارٹ 1 فیز 1 کے اوپر انہوں نے وہ تھیسس لکھا. کیونکہ وہ تو لکھنا چاہتے تھے 30 سال کے اوپر، لیکن وہ تھیسس کا سائز بہت بڑا بن جاتا تھا پی ایچ ڈی کا. تو وہ پھر ان کے جو منٹورز تھے انہوں نے کہا کہ نہیں آپ اس کو 10 سال تک لمیٹڈ رکھیں اور اسی چیز کے اوپر آپ لکھیں. پھر انہوں نے 88 تک کا ٹائم انہوں نے کیا اور انہوں نے پھر بی بی کے اوپر پی ایچ ڈی کی. اور ہی واز دا فرسٹ ورکنگ پارلیمنٹیرین. ان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہی واز دا فرسٹ ورکنگ پارلیمنٹیرین in South Asia who did his PhD with distinction. تو یہ بات کسی ساؤتھ ایشیا کے اندر کسی ورکنگ پارلیمنٹیرین کو حاصل نہیں تھی. 2013 میں انہوں نے یہ پی ایچ ڈی مکمل کی تھی. علی صاحب جیسے ماشاءاللہ آپ ویری ینگ ہیں اور آپ کی ماشاءاللہ کوارڈینیشن بہت زیادہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ساتھ بھی رہتی ہے. آپ کا ان کے ساتھ بڑا اچھا انڈرسٹینڈنگ لیول ہے. آپ سے ان سے ملاقات بھی ہوتی ہے، ڈسکس بھی ہوتی ہے. تو ہم آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ ماشاءاللہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب جو کہ یوتھ کے ابھی خود بھی ینگ ہیں اور آپ بھی ہیں، اور ہمارا جو مستقبل یوتھ کا پاکستان میں ہے، آبادی بھی جیسے ہماری یوتھ زیادہ ہے پاکستان میں، تو اس سلسلے میں بلاول بھٹو صاحب کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ ان کو آپ نے کیسے پایا اور ان کا جو ویژن ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں. دیکھیں بلاول صاحب کے بارے میں جب تک آپ لوگوں کو ملے نا تو آپ کو کلیئرٹی نہیں آتی. بلاول صاحب از اے ویری ویری لونگ کیئرنگ پرسن، تھورو جینٹل مین، ویری ریسپیکٹیبل اینڈ آنریبل مین. اب جب آپ ان کو ملیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ جو بی بی شہید کے اندر ایک کوالٹی تھی اور ان کی ویلیو تھی کہ لوگوں کو وہ عزت دیتے ہیں اور بڑے رسپیکٹیبل طریقے سے ملتے ہیں. تو بلاول صاحب کے اندر وہ بہت بڑی کوالٹی ہے. یہ پوری فیملی کے اندر ہے، صرف بلاول صاحب نہیں. تو یہ پوری فیملی میں ہے کہ یہ جس کو بھی ملتے ہیں، چاہے اپنے دشمن کو ملے، عزت ضرور بہت دیتے ہیں. تو بلاول صاحب کے ساتھ جب میں ان کو آن اینڈ آف ملاقات ہوتی رہتی ہے تو ملاقات ہوتی ہے تو میں نے تو ان کو ایک بہت ٹیلنٹڈ، ویژنری اور انرجیٹک لیڈر پایا. ان کو پتہ ہے کہ میرے سامنے بہت سارے چیلنجز ہیں and he is ready to face the challenges, he is ready to accept the challenges. اور لیڈر کی یہی کوالٹی ہوتی ہے کہ اس کو پتہ ہو کہ یہ چیلنجز ہیں اور ان کو کرنا ہے. اور میری ان کے ساتھ جب بھی کوئی بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ بھائی بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے اور ہم انشاءاللہ تعالی ہم بہت زیادہ محنت کریں گے اور پارٹی کے تمام پرانے لوگوں کو بھی
اس کے ساتھ رابطے میں آئیں گے اور نئے لوگوں کو بھی آن بورڈ کریں گے تاکہ ہم ایک پارٹی کو اچھے طریقے سے نیکسٹ لیول پہ لے کے جا سکیں. تو میں تو بڑا امپریس ہوں, بڑا ہیپی ہوں کہ ان کے اندر ایک بڑا اچھا جذبہ ہے اینڈ ہی نوز دا گراؤنڈ ریئلٹی ایز ویل, اور ان کو پتہ ہے کہ واٹ آر دا گڈ اینڈ بیڈز ان دا کرنٹ سچویشن. تو آئی ایم ویری پازیٹیو اباؤٹ ہم کہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ آنے والے ٹائم میں ایک بہتر پاکستان کے لیے رول پلے کریں گے اور پاکستان کا مستقبل اچھا ہوگا. علی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کے ساتھ گفتگو یا آپ کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا, یہ بہت تھوڑا ابھی ہم نے ٹائم سپینڈ کیا ہے آپ کے ساتھ. تو بیٹھے 2 دن تو یہ باتیں آپ کے فادر کی اتنی لمبی ہیں, اتنی زیادہ ہیں, اتنی بڑی ہسٹری ہیں وہ کہ یہ ختم نہیں ہو سکتی. تو میں پھر کسی وقت دوبارہ انشاءاللہ حاضر ہوں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. شویب صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ ٹائم نکالنے کا.